बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और एक लम्हा ऐसा आया कि पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से अदालत के सामने हाथ बांध के इस्तदा की गई, इल्तजा की गई कि जनाब ये बच्चियाँ हैं और पिछले 4 माह से ज़ायद ये जेल में हैं और हमारा कानून कहता है कि ख़वातीन को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, मेहरबानी करें अब और आप इनको रिहाई दे दें। और उसके बाद फिर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और फिर फ़ैसला सुना दिया गया। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 9 मुकदमात में अदम पैरवी जो ज़मानत खारिज हुई थी उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और बहुत अहम समाअत थी। डिवीज़न बेंच ने समाअत की, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इमरान खान का साइफ़र का मुकदमा था उसमें अटक जेल ट्रायल के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर भी आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी अहलिया उनको तलब कर लिया गया है और ये तोशाखाना नैब रेफरेंस में, नैब केस में, अभी रेफरेंस तो बना नहीं है, नैब रावलपिंडी ने दोबारा तलब कर लिया और कई बार तलब कर चुके हैं। और वो एक पर्दा नशीन खातून है और वो बग़ैर अपने महरम के पेश हो नहीं सकती और उनको बार बार तलब किया जाता है और बार बार उनको बुलाया जाता है। नैब नोटिस में कहा गया कि एक चेन के साथ लॉकेट टॉप्स का जोड़ा 26 जून 2019 को वसूल किया गया। सोने और हीरे की अंगूठी, सोने और हीरे का ब्रेसलेट, हार भी ज़ाहिर नहीं किया गया। नैब नोटिस के मुताबिक तहफ़ 18 सितंबर 2020 को वसूल किए गए। और अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अंगूठी और इस पर तोशाखाना के केस बना के उनको बार बार तलब किया जाता है और कहा कि आपको 29 अगस्त को बुलाया था, आप नहीं आई, अब आप कल 11 बजे हर सूरत पेश हों। वहीं पे जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान को भी तलब कर लिए, जिनका ना कोई लेना ना देना और अलकादर ट्रस्ट से और इस पूरे मामले से, लेकिन उनको भी तलब कर लिया गया है इस वजह से कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ वफादारी के साथ खड़ा रहेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। आज परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ पंजाब की जो सीनियर अहदेदार हैं, DG हैं एंटी करप्शन के, सुहेल ज़फ़र चट्ठा, ये उन अफसरान में शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन ही दरख्वास्तें दी थी इलेक्शन कमीशन को भी और लाहौर हाई कोर्ट को भी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखने वाले अफसरान में से हैं तो इनको हटाया जाए। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन की आशीर्वाद हासिल थी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी कोई कार्रवाई ना की और ये पिछले 6-7 माह से जितना ये निगरान हुकूमत का टेन्योर है यही DG एंटी करप्शन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा रहनुमा छोटे बड़ा नहीं छोड़ा जिसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का मुकदमा ना हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही ने रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर लाहौर मास्टर प्लान की मंजूरी दी जिसमें अरबों रुपए की करप्शन की। साथ उन्होंने कहा कि लाहौर प्लान में 10 अरब रुपए की करप्शन, परवेज़ इलाही ने शुगर मिलों को करप्शन छुपाने के लिए एक कानून बनाया और फिर खुद ही इस कानून की खिलाफ वर्जी की। शुगर मिलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए करप्शन की गई। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियाँ की, लोगों को मेरिट और रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर भर्तियाँ की। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लोगों को पंजाब असम्बली में भर्ती किया और साथ उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी की तमाम तरक्की गैर कानूनी हुई। मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 22 दिया गया और गैर कानूनी तौर पर फ्यूल वाटेशन दी गई। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मोहम्मद खान भट्टी की तरक्की और तैनाती का एक नया मुकदमा दर्ज करेंगे जबकि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मज़ीद 4 नए केस बनाएंगे। पहले जितने भी एंटी करप्शन ने मुकदमात बनाए सब में डिस्चार्ज हो गए, मुकदमात ही खारिज कर दिए गए। इतनी तो औकात है क्योंकि कोई उसमें सबूत ही नहीं होता, लेकिन मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और साथ सरकारी अफसरान बैठ के बाकायदा तौर पर इजलास करते हैं और उन इजलासों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा तौर पर अनाउंस करते हैं कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये हमारा पूरे का पूरा निज़ाम है। लेकिन जो 50 अरब रुपए से ज़ायद स्कैंडल है इसमें चीनी माफिया का, जो अभी शुगर माफिया का स्कैंडल सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑफिशियल 50 अरब है और हकीकत में खरबों रुपए का ये स्कैंडल है और उसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आटा स्कीम में करोड़ों रुपए पंजाब हुकूमत का गबन हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। साइफ़र केस की अटक जेल में समाअत के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। हर वो केस जो इमरान खान का है वो आमिर फ़ारूक साहब फिर भी
اپنے پاس ہی لگا لیتے ہیں، بھلے ریفرنس گئے، بھلے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کیں، بھلے درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدم اعتماد کی دائر کیں، بار بار کیں، اس کے باوجود باقی ججز کے پاس کیس جاتے ہی نہیں ہیں، اور عمران خان کا ہر کیس عامر فاروق صاحب کے پاس ہی لگتا ہے، جس میں عمران خان کی طرف سے شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے، اور اس موقع پر ایف آئی اے کے وکلاء نے کہا کہ ہمیں جواب جمع کروانے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سائفر کیس کی آئندہ تاریخ کیا ہے، جس پر وکیل شیر افضل نے بتایا کہ کیا 13 ستمبر کو کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ہدایات لے کے عدالت کو آگاہ کریں گے۔ جو عمران خان کا ٹرائل ہے 13، یہ وہ درخواستیں ہیں جب عمران خان کی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، تو وہاں بھی اسی طرح کی درخواستیں سلمان صفدر صاحب نے دی ہوئی ہیں اٹک جیل ٹرائل کے خلاف۔ تو وہاں جو جج تھے خصوصی عدالت کے، انہوں نے کہا کہ مہربانی کرو، آپ ادھر مجھے بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں، یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کی اہلیت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا اور باقی چیزیں بھی۔ تو عدالت نے کہا کہ جب آپ نے میری اہلیت کو چیلنج کیا ہوا تو میں ضمانت کی درخواستیں کیسے سن سکتا ہوں؟ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہم نے درخواست دائر کر دی ہے اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواستیں واپس لیں گے، لیکن آج شیر افضل مروت پیش بھی ہوئے، درخواستیں واپس بھی نہیں لیں اور باقاعدہ ان پر آرگومنٹس ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم کیس اس سماعت سے پہلے رکھ لیتے ہیں، عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ عمران خان کی درخواست پر عدالت F8 کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی گئی، وزارت داخلہ متعلقہ وزارت بنتی ہے، وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے جاری کیا؟ وکیل شیر افضل نے کہا کہ آئندہ سماعت کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکا جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم آئندہ سماعت سے پہلے کیس سماعت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ 13 ستمبر کی عمران خان کی ٹرائل کی ڈیٹ ہے، ہم 12 ستمبر کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ 12 کی بجائے 10 ستمبر کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا تو جاری کر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ سماعت پر عدالت کو بتائیں کہ وزارت قانون نے کس اختیار کے تحت جیل ٹرائل منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وکیل نے کہا کہ آج ہی دلائل دے دیے جائیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ درخواست واپس لے لیں گے۔ وکیل نے جواب دیا ہم کیوں درخواست واپس لیں، ہم دلائل دینا چاہتے ہیں۔ وکیل شیر افضل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ اس درخواست کی وجہ سے ہماری ضمانت کی درخواست نہیں سن رہی، اب اس وجہ سے عمران خان کو مزید 6 دن جیل رہنا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے کہا میں اس حوالے سے آرڈر کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اس درخواست سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹرائل کورٹ پر اس درخواست کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں ہے، ٹرائل کورٹ پر پابندی تب ہوتی جب ہائی کورٹ اسے کارروائی سے روک دیتی۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ آرڈر میں آج ہی جاری کر دیتا ہوں، باقی آپ کے کیس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اگر تو یہ آرڈر ابھی تک تو جاری نہیں ہوا، اگر کل جاری ہو جاتا ہے تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر معاملہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں بھی اسی نوعیت کی درخواست زیر سماعت ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اس درخواست پر فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے تو نہیں روکا، ٹرائل کورٹ فیصلہ کر دے تو ہائی کورٹ میں درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے، جو متاثرہ فریق ہوا وہ اپیل لے کر آ جائے گا۔ بہرحال عدالت نے 12 ستمبر کے لیے جو ٹرائل منتقلی کی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے جو اڈجن کر دیا، ملتوی کر دیا، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی درخواستیں خارج کرنے کے خلاف کیس میں فری کین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، ڈویژن بینچ نے سماعت کی ہے۔ 9 مقدمات میں عمران خان کی درخواستیں عدم پیروی خارج کرنے کے خلاف سماعت کے دوران فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بھی تھے۔ وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل میں کہا کہ اسی نوعیت کے الزامات پر 5 مقدمات میں عمران خان کو ضمانت منظور ہو گئی، دیگر 3 مقدمات میں 5 دہشت گردی کے مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی، 3 دہشت گردی کے مقدمات پر فیصلے سے پہلے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد کو تبدیل کر دیا گیا۔ عمران خان عدالت کے سامنے تمام سماعتوں میں پیش ہوئے، اتنے میں عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی اور وہ جیل چلے گئے۔ ہماری استدعا تھی کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ عمران خان کو ان مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے، گرفتاری شامل کر لی گئی ہے، تو اس پر وکیل نے جواب دیا کہ میری معلومات کے مطابق عمران خان کو ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ضمانت خارج ہو چکی ہے لیکن گرفتاری نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ہم دوسرے فریق کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں، اگر تو گرفتار کیا گیا ہے تو سیدھا پوسٹ ریس بیلیں فائل ہوں گی ساری کی ساری اور وہاں سے ریلیف مل جائے گا۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم پہلے فریقین سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے ان مقدمات میں ان کو گرفتاری، چونکہ عدم پیروی خارج ہوگی ان کی ضمانتیں، تو تب سے لے کے اب تک کیا ایسی بات کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا کہ اب سائفر مقدمے سے ضمانت منظور ہوگی، رہا ہوں گے تو پھر ان مقدمات میں گرفتار کیے جائیں گے؟
نہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جیل میں ہے تو اس کے خلاف جتنے مقدمات ہیں آپ ایک ہی دفعہ گرفتاری میں ڈالیں تاکہ وہ تمام کیسز میں ایک ہی بار اکٹھی پوسٹ ریس بیل فائل کر دے۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ ہم دوسرے فریق کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ گرفتار کیا گیا یا نہیں، اگر گرفتاری ہو چکی تو پھر ضمانت بعد از گرفتاری دائر کرنی ہوگی، اگر گرفتاری نہ ہوئی تو آپ اپنی درخواست پر دلائل دیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کرتے ہوئے اگلی جمعرات کو سماعت ملتوی کر دی، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اگلی جمعرات کو اپنے دلائل دیں اور تب تک رپورٹ اور ریکارڈ بھی آ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جولائی میں۔ 31 جولائی کو پہلی پیشی ہوتی ہے، سرکاری وکیل پہلی پیشی پر تو نوٹس جاری ہو جاتا ہے، 31 جولائی کو دوسری پیشی ہوتی ہے، سرکاری وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ 16 اگست کو پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں ختیجہ شاہ اور صنم جاوید علی حمزہ کی درخواست ضمانتوں کا احوال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایف آئی آر 24 اگست کو ایف آئی آر میں مزید دفعات شامل کر دی جاتی ہیں اور اس وجہ سے کیس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ 28 اور 31 اگست کو مقدمے میں اور نئی دفعات پر اے ٹی سی عدالت نے مزید 3 اور 8 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ 3 اگست کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز اویلیبل نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے جو عدالتیں ہیں، عدالتوں میں کارروائی نہ ہوئی اور آج عدالت میں سماعت ہوئی 6 ستمبر کو، تو لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کے 4 ماہ کے بعد پولیس کی جانب سے نئی شکیں شامل کرنے پر ضمانت کی درخواست غیر مؤثر قرار دے کر واپس بھیجوا دی متعلقہ جو ٹرائل کورٹ تھی۔ اس میں عابد ساکی صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ساتھ یہ ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب کی سربراہی میں۔ اسپیشل پراسیکیوٹر فراد علی شاہ نے کہا کہ جی اس میں نئی دفعات آ چکی ہیں، نئی دفعات آنے کے بعد یہ جو درخواست مانتے ہیں یہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں، چونکہ نئی دفعات کے تحت ان کو نئے سرے سے ٹرائل کورٹ سے ضمانت کے لیے موو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ان کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے درخواست ضمانتوں کی مخالفت کی اور کہا کہ مقدمہ میں نئی دفعات لگی ہیں، زیادہ تر ملزمان ریمانڈ پر ہیں، مقدمہ کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے ختیجہ شاہ کے خلاف درج مقدمے میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے سے متعلق الزامات عائد کیے ہوئے ہیں اور عدالت کو بتایا گیا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اب نئے سرے سے تفتیش شروع ہوگی 4 ماہ کے بعد نئی دفعات۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس سارے اختیارات تھے، لاہور ہائی کورٹ کہتی کہ آپ جو نئی دفعات لگی ہیں تو ان کا ریمانڈ تو ختم ہو گیا، جسمانی ریمانڈ تو ختم ہو گیا، اب تو سارے کیسز میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، تو یہ ترمیم کر کے درخواستیں دائر کر دیں، کل ہم دوبارہ سن لیتے ہیں اور یہیں پہ بجائے اس کے کہ ٹرائل کورٹ میں جائے تو اختیار ان کے پاس 561 سی آر پی سی کے تحت اوریجنل جوسٹکشن ہے کرمنل لاء کی، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ عابد ساکی صاحب نے ہاتھ باندھ کے استدعا کی، جب فیصلہ محفوظ کیا تو عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب سے کہا کہ جوان بچیاں ہیں، جیلوں میں پڑی ہیں، وہ اس ریاست کی بچیاں ہیں اور خدا کے لیے 4 ماہ گزر چکے ہیں، خواتین کے جو کیسز ہیں وہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، آپ ان کی ضمانت منظور کر لیں اور دوبارہ سے اگر آپ نے سلسلہ ٹرائل کورٹ سے شروع کیا 4 مہینے اور لگیں گے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد وہی فیصلہ سنایا جس کا ڈر تھا۔ عدالت نے معاملہ دوبارہ کہا کہ آپ شامل تفتیش ہوں، ریمانڈ مکمل ہو اور پھر آپ ٹرائل کورٹ میں فائل کریں، ٹرائل کورٹ سے جو بھی ہوگا پھر آپ ہائی کورٹ آ جائیے گا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔